नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आधी रात को एक ताकतवर शख्सियत के बैरून मुल्क फरार की कहानी क्या है, फौज के हंगामी एक्शन का मामला क्या है, जनरल फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने के हवाले से क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है, एक इमरजेंसी सूरत हाल किस तरीके से पैदा हुई, इमरान खान साहब ने अब जनरल बाजवा और फौजी क़यादत के मुतल्लिक क्या दो और नए तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं, और मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आधी रात को एक ताकतवर शख्सियत के बैरून मुल्क फरार की कहानी क्या है और फौज के हंगामी एक्शन का मामला क्या है। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में नून लीग के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वीडियो इस तरीके से सामने आ जाएगी। इसी वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और इस वीडियो के मुतल्लिक इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ पहले 2 घंटे के अंदर इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर 7 लाख से जायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो को 3 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 2 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और ये वीडियो मरियम नवाज की उस शर्मनाक तस्वीर से अलग है जो चंद दिन पहले लीक हुई थी, और वो तस्वीर भी कोई जाली तस्वीर नहीं थी। उस तस्वीर के असली होने की तस्दीक भी की गई थी, लेकिन जब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस तस्वीर को हटा दिया गया। लेकिन इतनी देर में बहुत से लोग उस तस्वीर को डाउनलोड करके महफूज कर चुके थे। वो तस्वीर मरियम नवाज की अपनी एक एमपीए की जानिब से जारी की गई थी, लेकिन जब उस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब मरियम नवाज की एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में 3 किरदार नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में मरियम नवाज खुद भी दिखाई दे रही हैं और आप कह सकते हैं कि इस वीडियो का ताल्लुक इनडायरेक्टली इमरान खान साहब से भी है। वो इस तरह कि अब कई बच्चों की ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जो खान साहब से मिलना चाहते थे। इसी तरह 2 छोटे बहन भाइयों की एक वीडियो भी वायरल हुई जो अपने वालिद के साथ मर्दान से पैदल चलकर बनीगाला तक पहुंचे। तो इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक वीडियो का ड्रामा भी खुल गया है। वो इस तरह कि मरियम नवाज ने एक वीडियो सेटअप की और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि मरियम नवाज जब जलसे में पहुंचती हैं तो वहां एक लड़का मौजूद होता है और यह लड़का सबसे अगली सफ में खड़ा होता है और बज़ाहिर यह लड़का मरियम नवाज के साथ सेल्फी लेने का ख्वाहिशमंद होता है। मरियम नवाज गाड़ी से उतरती हैं और इसी लड़के के फोन से इस लड़के के साथ एक सेल्फी लेती हैं और उसके बाद नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो ये ड्रामा करता है कि देखें मरियम नवाज किस तरीके से अपने कारकुनों से मोहब्बत करती हैं और सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद उन्होंने अपने इस लड़के के साथ सेल्फी ली। लेकिन अब इस हवाले से एक मुज़हिका खेज किस्म का राज खुला है और अब पता ये चला है कि इस लड़के को खुद वहां पर सेटअप किया गया था। ये ड्रामा पहले से तयशुदा था और इस लड़के के मुतल्लिक पीटीआई के रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि ये नून लीग के सोशल मीडिया का अपना कारकुन था। अब हम कॉपीराइट्स की वजह से ये वीडियो अपने चैनल पर नहीं चला सकते। इसी तरह जब हमने आपको श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म हाउस को जलाने की वीडियो के मुतल्लिक बताया था
تو کچھ ویورز یہ کامنٹس کر رہے تھے کہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں. ہم ایسے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ BBC کی ویب سائٹ دیکھ لیں یا ٹویٹر پر ان ویڈیوز کو سرچ کر لیں, کیونکہ کوئی بھی یوٹیوب چینل کاپی رائٹس کی وجہ سے اس قسم کی ویڈیوز کو اپنے چینلز پر نہیں چلا سکتا. لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے, اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. اس خبر کے متعلق بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائی جا رہی ہیں, بڑی بڑی شہ سرخیاں لگائی جا رہی ہیں, اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک انتہائی پراسرار نوعیت کا معاملہ سامنے آیا, اور اس معاملے کے سامنے آتے ہی عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کے متعلق پہلی مرتبہ 3 بڑے دھماکے کر دیے. اور یہ اتنے بڑے اور خطرناک نوعیت کے انکشافات تھے کہ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس حد تک دلیری کے ساتھ اتنے بڑے انکشافات کر سکتے ہیں. اور اب ان انکشافات کے متعلق نہ صرف جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان پر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, بلکہ انہی انکشافات نے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی آگ بھڑکا دی ہے. خان صاحب کے ان 3 تہلکہ خیز انکشافات سے مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب خان صاحب نے پہلا دھماکہ خیز انکشاف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک فیصلہ کن ملاقات کے متعلق کیا. ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک فیصلہ کن ملاقات ہوئی. نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اس ویڈیو پر کامنٹس کیے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کچھ اور لوگ بھی جو حالات حاضرہ سے باخبر نہیں رہتے انہوں نے بھی کامنٹس کیے کہ اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اب خان صاحب نے اپنی زبان سے اس ملاقات کے متعلق انکشاف کر دیا ہے. ان سائیڈ نیوز کی ایک اور خبر درست ثابت ہوئی, اور خان صاحب کا یہ انکشاف اب تک کیے جانے والا سب سے بڑا انکشاف ہے. اب اس انکشاف کے پہلے نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ ہاں, میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک بہت ہی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی. میری DGISI جنرل ندیم انجم سے بھی ایک بہت کلیدی نوعیت کی, ایک حساس نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی. میں نے فوجی قیادت کو, جن کو میں نیوٹرل کہتا ہوں, انہیں امریکی سازش کے متعلق بتایا, لیکن یہ نیوٹرل جو اس سازش کو روک سکتے تھے انہوں نے اس سازش کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ الفاظ پہلی مرتبہ خان صاحب نے براہ راست اب کیمروں کے سامنے بولے ہیں. ہم نے اس سے پہلے ہی آپ کو یہ خبر دے دی تھی, لیکن یہاں خان صاحب نے ایک اور دھماکہ خیز انکشاف بھی کر دیا, اور اس انکشاف کا تعلق نئے آرمی چیف سے بھی تھا. اسی انکشاف کا تعلق موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی تھا, جن کی مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے, اور اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو وہ صرف 1.25 سال پونے 2 سال تک کی ایکسٹینشن ہوگی, کیونکہ نئے قوانین کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی ہے. اب خان صاحب نے جو انکشاف کیا, اس انکشاف کا تعلق ایک وائرل ویڈیو سے بھی تھا. یہ ویڈیو اصل میں ایک تصویر کے بعد لندن سے وائرل ہوئی, اور اس تصویر نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا, اور اس ویڈیو کو لاکھوں مرتبہ شیئر کیا گیا. یہاں تک کہ نون لیگ کی جو پرجوش حمایتی ہیں گل بخاری صاحبہ, انہوں نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا, اور اس تصویر کے ساتھ لکھا کہ پتہ نہیں نون لیگ کو اپنے پیروں پر گولی مارنے کا کیا شوق ہے, آخر یہ تصویر جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر تھی یہ کتنی عجیب سی تصویر تھی. اب اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ میاں نواز شریف اس تصویر میں موجود ہیں. خواجہ آصف انتہائی غم زدہ اور پریشان حالت میں اور اداس حالت میں اس تصویر میں نظر آئے. شہباز شریف کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. سلمان شہباز جو پاکستان سے فرار ہیں وہ بھی کابینہ کے اس اجلاس میں بڑے اداس بیٹھے ہیں. رانا ثناء اللہ نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا ہے,
اور یہ تصویر ایک ہارے ہوئے افسردہ لشکر کی تصویر لگ رہی ہے، لیکن اس تصویر سے ایک انتہائی پراسرار نوعیت کی کہانی بھی جڑی ہے۔ اور اسی لیے اب خان صاحب نے فوجی قیادت کے متعلق ایک تہلکہ خیز انکشاف کر دیا ہے، اور اس انکشاف کے متعلق خان صاحب کا جو نقطہ تھا وہ نقطہ ان کو اس لیے بیان کرنا پڑا کہ اب لندن سے اطلاع یہ آئی کہ میاں نواز شریف جو عدالتوں سے مفرور ہیں، جو عدالتوں سے مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، اطلاع لندن سے یہ آئی کہ اب وہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور اسی لیے شہباز شریف کو مزید ایک دن کے لیے لندن میں روکا بھی گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک خبر تھی۔ اب اس معاملے پر خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چوروں کے ٹولے اور لندن میں بیٹھے مفرور، بزدل اور ڈاکو، تم یہ سن لو کہ ہم تمہیں اس ملک کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ کون اس ملک کی قیادت کرے گا، کون اداروں کا سربراہ ہوگا، اس کا فیصلہ قوم کرے گی، اس کا فیصلہ عوام کرے گی۔ پاکستان پر یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے اور ہم نے امریکی غلاموں سے ملک کو آزاد کروانا ہے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ایک تیسرا تہلکہ خیز قسم کا انکشاف بھی کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف بھی تھا اور خان صاحب کا یہ ایک بہت بڑا اعلان بھی تھا، اور اس اعلان کا تعلق فوجی قیادت سے بھی تھا۔ اسی اعلان کا تعلق شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی تھا، اور خان صاحب نے اس انکشاف میں کہا کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات دہرائی کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو پھر میرا جو عوامی سونامی ہے یہ سب کو بہا لے جائے گا۔ لیکن یہاں خان صاحب نے چوتھا سب سے خطرناک انکشاف کر دیا، سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس نوعیت کا یہ انکشاف تھا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک نوعیت کی بات خان صاحب نے کی، اور اس بات میں خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب امریکی سازش ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق پیدا کیے گئے۔ یہ بہت خطرناک اور معنی خیز الفاظ تھے، لیکن یہاں خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ میں ایک چھوٹا سرکاری نوکر ڈونلڈ لو دھمکی دیتا ہے، ہمارے سفیر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو پاکستان کو معاف کرنے والے؟ کیا ہم امریکیوں کے غلام ہیں؟ ہم ان کے نوکر ہیں؟ اگر آپ کے کوئی نوکر ہوں گے تو وہ شہباز شریف ہوں گے اور آصف علی زرداری ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے متعلق بھی اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور اس اعلان میں خان صاحب نے کہا کہ کلمے نے لوگوں کے خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ جب آپ نے اسلام آباد آنا ہے تو اپنے خوف کی زنجیریں توڑ کر آنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ موت کا وقت کبھی بھی نہیں ٹل سکتا۔ میری کردار کشی بھی میڈیا کے اوپر کی گئی تھی، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر ایک ایسی خاتون سے جڑی ہے جو اس وقت بہت ووکل ہیں، بہت طوفانی قسم کے بیانات دے رہی ہیں یہ خاتون، اور ان کے گھر پر ایک خطرناک نوعیت کا ایکشن بھی کیا گیا تھا۔ جب ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شیریں مزاری کے گھر پر ایکشن کر کے خفیہ آلات لگائے گئے، اس پر بھی نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے کہ ایسا کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن اب شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کر کے ان سائیڈ نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق کر دی کہ ہاں میرے گھر پر خفیہ کیمرے لگانے کے لیے ایکشن کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک دھماکہ خیز انکشاف اور بھی کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق فوجی قیادت سے تھا۔ اس انکشاف میں شیریں مزاری نے سوال کیا کہ جب ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو ملکی ادارے نیوٹرل کیسے رہ سکتے تھے؟ لیکن اس کے بعد شیریں مزاری نے ایک بہت بڑی اور خطرناک نوعیت کی بات کر دی، اور شیریں مزاری کا کہنا یہ تھا
کہ نیوٹرلز نے، جن کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز نے اصل میں حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی اس سازش کی حمایت کی۔ یہ شیریں مزاری کے الفاظ تھے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت کے بیرون ملک فرار کا معاملہ کیا ہے اور افواج کے کمانڈر ان چیف کو ایک ہنگامی ایکشن کیوں لینا پڑا اور ایمرجنسی کی صورتحال کیسے پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ایوان صدر میں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کی سچویشن پیدا ہوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ وزیر اعظم کو غیر آئینی طور پر ہٹانے کے بعد صدر کو ہٹانے کے لیے بھی ایک خفیہ اور گھناؤنا کھیل پلان کیا گیا، لیکن دوسری جانب ایک دھماکہ خیز پیش رفت ہو گئی جس کی وجہ سے ایک ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اب اس صورتحال کے متعلق دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک انکشاف تو یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا غیر آئینی اور غیر قانونی استعفیٰ لاہور ہائی کورٹ سے چھپا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ اگر لارجر بینچ نے اس کیس کی تحقیقات کی تو اب تک کی ساری عدالتی کارروائی کالعدم ہو جائے گی۔ اور تیسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ جب وزیر اعلیٰ کا دفتر آئینی طور پر خالی نہیں تو پھر الیکشن بھی ایک فراڈ ہے۔ لیکن اس کے بعد سب سے بڑا انکشاف کر دیا گیا، اور اس انکشاف میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ شہباز شریف کی ضد اور میں نہ مانوں کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے اب پنجاب میں آئینی اور سیاسی ایمرجنسی نافذ ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ آئینی ایمرجنسی نافذ ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ کے تمام احکامات جعلی ہیں، اور اب سیکیورٹی فورسز کو آئینی گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفاتر کا قبضہ چھڑانا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو کمانڈر ان چیف ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا ایکشن کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ گورنر پنجاب کو ہٹانے کے بعد بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش تھی کہ گورنر پنجاب کا ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو، لیکن اب کمانڈر ان چیف نے اس معاملے پر ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلے 3 گورنرز کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ روکے گئے تھے، ایک آئینی ایمرجنسی کی صورتحال تھی، لیکن اب افواج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں یعنی صدر عارف الوی، انہوں نے بلیغ الرحمان کا نوٹیفیکیشن بھی روک دیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت کے بیرون ملک فرار کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑا اور دھماکہ خیز قسم کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف کوئی کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے، نجی محفل سے نہیں ہوا، کوئی ذرائع سے یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ جو لیک کی گئی ہو۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں 170 سے زائد افراد کے نام ECL میں ڈالے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ شخصیات ایسی تھیں جن کے نام فوج کی سفارش پر ECL میں ڈالے گئے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی فوج کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پہلے نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کے نام ECL سے نکالے گئے، پھر محسن داوڑ جو کہ فوج مخالف ایک کریکٹر کہے جاتے ہیں ان کا نام ECL سے نکالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ان کا نام فوج کے کہنے پر ECL میں ڈالا گیا تھا۔ اس پر فوج نے ریئیکٹ کیا۔ اسی طرح پہلے مرحلے میں رانا ثناء اللہ کا نام ECL سے نہیں نکل سکا تھا، لیکن دوسرے مرحلے میں رانا ثناء اللہ کا نام بھی ECL سے نکل گیا، اور انہیں بھی فوج کے ذیلی ادارے ANF نے گرفتار کیا تھا۔ لیکن اب ایک طاقتور شخصیت کے متعلق ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف میں 20 باکسز کا ذکر بھی ہے، ایک پرائیویٹ جیٹ کا ذکر بھی ہے، اور اس شخصیت کے متعلق یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس کا نام کسی بھی وقت دوبارہ سے ECL میں ڈل سکتا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے اس شخصیت کا نام ECL سے نکالا تھا، اور اب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اس معاملے پر ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا نام، جن کا نام امپورٹڈ حکومت نے خاموشی سے ECL سے ہٹایا، اس کے بعد انہوں نے ایک پرائیویٹ جیٹ کا انتخاب کیا،
इस प्राइवेट जहाज में आसिफ अली जरदारी ने 20 बक्से का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि 20 बक्से लोड करवाए। इन बक्सों में क्या था ये अभी मालूम नहीं, लेकिन आसिफ अली जरदारी आधी रात को दुबई फरार हो गए। अब अगरचे आसिफ अली जरदारी दुबई से वापस आ चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने दावा यह किया है कि आसिफ अली जरदारी कुछ और बक्सों के साथ फिर रात को बैरूने मुल्क फरार होने वाले हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इन बक्सों में क्या था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।